वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हसन निसार साहब। तो हसन साहब से बहुत ज़्यादा बातें करनी होती हैं, मुल्क में क्या हो रहा है, ये जो पीडीएम की तहरीक है ये किस नहज पे जाएगी, हुकूमत क्या कर रही है, इस सब को डिस्कस करेंगे हसन साहब के साथ। हसन साहब, एज ऑलवेज इट्स अ प्लेजर टू हैव यू विद अस। तो आई विल जंप राइट इनटू इट। थैंक यू। पीडीएम का जो ये गुब्बारा था, इसमें से हवा निकल चुकी है। जो परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद आप क्या देखते हैं? मतलब बॉडी लैंग्वेज आप बहुत असेस करते हैं, आप एनालाइज करते हैं, टोन टेनर, तो क्या आपको लगा जहां किसी को बोलने की इजाजत नहीं थी, मरियम बीबी को भी इजाजत नहीं दी गई और सिर्फ मौलाना ने तकरीर की और मरियम को इंटरप्ट करके सवाल भी कुछ थोड़े से लिए और चले गए? देखें डॉक्टर मारिया, टू टेल यू ऑनेस्टली, इस गुब्बारे में हवा थी ही नहीं। मैं नहीं समझता। और एक बात है, मैं आपके प्रोग्राम में भी शायद कर चुका हूँ कि इफ़ दे हैव एनी फ्यूचर देन दिस कंट्री हैज़ नो फ्यूचर एट ऑल। और अगर ये अब के बच गए, ये अब भी सरवाइव कर गए, उसके बाद ये इतने लीथल हो जाएंगे जिसका हिसाब कोई नहीं। देखो, ये सर से पांव तक 2-3 एविडेंसेस हैं। अगर बंदे की नीयत में खोट ना हो, उसका दिमाग अगर नॉर्मल हो। पहली बात ये है कि डॉक्टर मारिया या हसन निसार ने इस मुल्क को यहाँ नहीं पहुँचाया। ये जो बच्चे मेरे पास इधर बैठे हैं, मेरे बॉयज़ हू लुक आफ्टर मी, इन्होंने नहीं पहुँचाया। ये जो करोड़ों बंदा पॉवर्टी लाइन पे है, उसने क्या किया, उसका क्या कसूर है? करोड़ों बच्चा स्कूल से बाहर है, वो क्या? यही लोग हैं। खबरें, रोजनामा खबरें की बात कर रहा हूं, 25, 26, 27, 28 साल पुरानी फाइल्स निकलवाए। मैं कहा करता था कि सवाए जेंडर के नवाज शरीफ और मोहतरमा, अल्लाह उनको गरीक रहमत करो, उनमें कोई फर्क नहीं है। एक लोगों के इस्तेहसाल का मतलब एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेहसाल का और लोगों के गलत इस्तेमाल का जागीरदाराना चेहरा है। दूसरा सनतकाराना चेहरा है। एक खड्डा है, एक खाई है, एक छुरा है, एक छुरी है। इन्होंने बर्बाद किया, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, उसके बाद देयर इज अ सीरीज ऑफ वेरी वेरी बेसिक ऑब्वियस क्वेश्चंस। इनकम, वो जो अपना एसेट्स बियॉन्ड इनकम जो है, ये बड़ा एक बेसिक सी बात है। इसमें एक राइवल ने भी कुछ चंद दिन पहले, कल परसों किसी चैनल पे, ही एग्रीड विद मी कि हाँ बात ठीक है, फ़र्क हो सकता है 18-19 का, 19-20 का। वो आपके पल्ले ही कुछ नहीं। आपका कुछ अपने आप का कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। अच्छा, एक तरफ आपके पास टीटीज के माउंट एवरेस्ट हैं, दूसरी तरफ ये जो अभी ख्वाजा आसिफ का, आई हैव नथिंग अगेंस्ट ख्वाजा आसिफ, फॉर दैट मैटर आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी पॉलिटिशियन, आई हैव नथिंग अगेंस्ट पॉलिटिक्स। मुझे इन चीज़ों से नफरत इसलिए है, और मुझे सच्ची बात आपको बताऊं, मुझे उन लोगों से भी नफरत है जो इस शैम डेमोक्रेसी को डिफेंड करते हैं या इन पॉलिटिशियंस के बारे में बेहुदा बातें। ओ भाई, ये कुर्बानियां नहीं, ये पावर प्ले है इस मुल्क में। इन्होंने वो सब बहू बेटियां बहनें बेच खाई हैं जो 14 अगस्त 1947 क़याम पाकिस्तान के मौके पे जो क़यामतें नाजिल हुई थी इस मुल्क पे। अनफॉर्चुनेटली देखो, इवन आपकी जो जनरेशन है, वो तो किताबें ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। एज अ टीनेजर आई वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान, लेकिन मैं व्हेन आई वॉज अ टीनेजर, ये जख्म लोगों के अभी नए थे। उस जमाने में लिटरेचर किताबें छपती थी कि जी अमृतसर में क्या हुआ, जलंधर में क्या हुआ, लुधियाना में क्या हुआ, फलां जगह पे क्या हुआ, काफिलों के साथ क्या हुआ, कैसे भरी भरी ट्रेंडें आई लाशों की भरी हुई। इन लोगों को नहीं पता। तो मुझे तो इनके वजूदों से, मुझे इनकी शक्लों से नफरत है। मेरे अंदर तअस्सुब है। ठीक, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट जी। आपने कहा ये सारी गेम जो है ये पावर प्ले की है। फेयर इनफ, बिल्कुल पावर प्ले की है, लेकिन उस पावर प्ले में जितने सारे प्लेयर्स मौजूद हैं, क्या आप नहीं समझते वो भी इनको तकवीत बख्शते हैं? जब इनके जो ये केसेस हैं, ये कोई आज के बहुत सारों के केसेस, अब ये जो एवन फील्ड है,
یہ کوئی ہمیں پینما پیپرز آنے سے تو نہیں پتا چلا, یہ تو بہت دیر پہلے سے بی بی سی کی ڈاکیومنٹریز, اس سے پہلے جو ہے وہ شواہد سارے موجود تھے. اسی طرح زرداری صاحب کے اگر کیسز دیکھ لیں, لیکن کیا وجہ ہے یہ منطقی انجام تک کیسز نہیں پہنچتے؟ کیا اس میں صرف اس میں جو یہ پولیٹیکل پاور پلے ہے وہ انوالوڈ ہے, یا اور بھی پلیئرز اس میں انوالوڈ ہیں جو کہ شاید لیوریجنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پہلی بات تو یہ, لیٹ می کانگریچولیٹ یو, آپ نے بات بڑی بنیادی اٹھائی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, یہ نک نیم ہے فوج کا. اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ یہ اس کے بارے میں مداخلتوں کی بات کرتے ہیں, اس کے ذمہ داری ہیں. میرے نزدیک اگر اسٹیبلشمنٹ نے آج تک کوئی قصور ہے ان کا تو اس بات کا کہ انہوں نے معاملات کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا. یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے گھر میں جو سب سے طاقتور ہے. میری والدہ اب دنیا سے رخصت ہوئی, شی واز 90, 2.5 years, but to run the house, to run the family was my responsible. چونکہ وہ she was 90 years old. ہوتا ہے جی یہ سیاستدان, وہ اس ملک میں ہے نہیں, پارلیمنٹ وہ اس ملک میں ہے نہیں, آئین ہے, کدھر ہے آئین؟ میرے ساتھ کتاب رکھ کے بیٹھ جاؤ آئین کی, ایک ایک شکے میں دھجیاں اڑا دوں گا. یہ 2-4 چیزوں کا کام رہ گیا آئین, باقی آئین کیا بیچتا ہے یہاں کا؟ ان کو میں دیکھیں, میں نے ابھی کہا ہے مجھے خوف آ رہا ہے اس ملک کے مستقبل سے کہ اگر یہ لوگ دیکھیں, آپ کا سوال کچھ اور تھا, میں بہک گیا تھا تھوڑا, کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو یہ منطقی انجام تک نہیں جاتا تو پھر پتہ نہیں ملک کا کیا انجام ہوگا. میرے بیک تو مجھے یہ نہیں کہ ملک میں کیوس ہے جی, ٹینشن ہے جی, فلانا ہے جی, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, اکانومی یہ ہو گئی وہ گئی. نو, میں یہ سوچ رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر یہ لاٹ, میں کسی انڈیویجول کی, کسی ایک خاندان کی بات نہیں کر رہا, اگر یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتے تو پھر سمجھو انہوں نے آب حیات پی لیا, پھر ان کو کوئی نہیں مار سکتا. Then they'll become lethal. یہ نو اور نیور, بالکل بالکل نہیں, ان کا کچھ کرو. اچھا بات ایک, لیٹ می کنکلوڈ دس. یہ ہیں سانپ, یہ ہیں سانپ ڈاکٹر ماریا, یا تو ان کو چھیڑو مت, چھیڑ دیا ہے تو ان کو چھوڑو مت. ٹھیک, پوائنٹ آپ کا آگے سر. اسی سے جی 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 سر, اسی سے آگے کرتی ہوں. اب ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں, جو پرسوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, جو پریس کانفرنس تھی, اس میں یہ لگ رہا ہے ایز اف یہ ایک ریئلائزیشن آ گئی ہے پی ڈی ایم میں کہ شاید نہ جلسے کام آ رہے ہیں, نہ استعفوں کی دھمکی کام آ رہی ہے, آپس کی ٹوٹ پھوٹ آگے جا کے جو ہے وہ ڈسکس کر دیں گے. لیکن ایک جو نئی چیز اب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, جو نئی اناؤنسمنٹ آئی, باقی تو ساری وہ روایتی باتیں تھیں, جو نئی اناؤنسمنٹ آئی وہ یہ کہ جی لانگ مارچ ہم نے کرنا ہے اور یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے پنڈی جانا ہے یا ہم نے اسلام آباد جانا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, از دس وہ میئر ہیڈ لائنز لیوریجنگ کے لیے آ رہی ہے ان کی طرف سے, یا آپ سمجھتے ہیں یہ واقعی وہ انتشار چاہتے ہیں کہ عوام کو اور فوج کو ایک ساتھ آمنے سامنے جو ہے وہ کھڑا کر دیا جائے؟ ڈاکٹر صاحبہ یہ ایک ادھورا سٹیٹمنٹ ہے, مکمل کرتا ہوں میں. ہم نے پنڈی جانا ہے, اسلام آباد جانا ہے, یا بھاڑ میں جانا ہے, جہنم میں جانا ہے, یہ فیصلہ ہو جائے. اور میں تو پچھلے چند ہفتوں سے میرا تو تکیہ کلام بن گیا, اور پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے, کٹی کٹا نکالو. ایک بات. دوسرا جو آپ نے وہ دوسرے حوالے سے بات کی ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, دیکھو انگریزی کا ایک محاورہ ہے, میں اگر کہیں اونچ نیچ کر جاؤں تو پلیز کریکٹ می, کہ آپ کچھ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہو, آپ بہت سارے لوگوں کو بہت دیر کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہو, آپ بے شمار لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے. لوگوں کو آہستہ آہستہ اس بات کی سمجھ آتی جا رہی ہے کہ یہ ملک جہاں پہنچا ہوا ہے, اور یہ شکاری ہیں, یہ سروائیول کی جنگ ہے, یہ اپنی زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور ہمارا کلچر ہے, ہمارا ملک ہے, آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں, اخباروں میں چھپتا رہتا ہے, ایک ایک مرلے پہ تو قتل ہو جاتے ہیں. ایک کھیت کے بننے پہ, کہ یہ کھیت آپ کا ہے, میرا ہے, درمیان والے بننے پہ جو ٹالی لگی ہوئی ہے اس پہ تو بندے مارے جاتے ہیں. ان کی تو حکومتیں جا رہی ہیں, جا چکی ہیں, اوپر سے کویسچن مارک ہے.
احتساب کی تلوار جو ہے کچے دھاگے سے بندھی ہوئی لٹک رہی ہے. یہ ڈسپریشن کا عالم ہے. obvious سوالوں کے جواب نہیں دے رہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. ٹھیک, آپ تفصیلات میں جاؤ, پیچیدگی آ جائے, آپ کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ دینے کی کوشش کرو, آپ تو بنیادی سوال کا جواب نہیں دے رہے ہو. یہ کہاں سے آیا؟ تو اب یہ میرا خیال ہے ہو جائے, جو ہونا ہے ہو جائے. آسمان گرتا ہے گرے, زمین پھٹتی ہے پھٹے. ایک بار فیصلہ ہو جائے یہ ملک کس کا ہے, ورنہ چپ کر کے ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگو. 999 سال کے لیے, میں 99 سال کی لیز ہوتی ہے, میں کہہ رہا ہوں 999 سال کی لیز دے دو. سندھ ان کو دے دو, پنجاب ان کو دے دو. کن کو؟ خدا کا خوف کرو. یہ ہماری ڈاکٹر فردوس عاشق امان, بریلینٹ وومن, وہ ان کو راج کماری کہتے ہیں. میرے تن بدن میں آگ لگتا ہے. راج کماریوں کی پیڈگریز ہوتی ہیں, کوئی آگے پیچھے ہوتے ہیں. یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو اگر کو بتا دیتا کہ حضور جو ملک بنانے جا رہا ہے اس پہ آدھے سے زیادہ ٹائم یہ خاندان حکومت کرے گا, یہ جو جاتی عمرہ کے ایک مضافات میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک دستکار جو بیٹھا ہے, اس کا خاندان اس ملک کا آدھا ٹائم 2021 تک یہ خاندان جو ہے نا, تو میرا نہیں خیال جناح صاحب پاکستان بنانے کا سوچتے, ارادہ ترک نہ کرتے. اچھا سر, اس میں حد ہوتی ہے. ٹھیک, میں اسی کو آگے بڑھاتی ہوں. جو ہم بات ابھی کر رہے ہیں کہ پنڈی جانا ہے, اسلام آباد جانا ہے, پی ڈی ایم سے کچھ لوگ, میں ان سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی مولانا صاحب کا کیمپ جو ہے وہ بہت ایڈمنٹ ہے کہ جب تک 40-50 لاشیں نہیں گریں گی تب تک کچھ جو ہے وہ بہتری نہیں آ سکتی, تب تک ہم اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے. اب اس کو میں جوڑ رہی ہوں جو یہ پنڈی کی طرف مارچ کا اعلان ہے. اگین کمنگ بیک ٹو دیٹ, یہ آپ کو دھمکی لگ رہی ہے یا آپ کا خیال ہے کہ یہ واقعی ان کے عزائم ہے؟ they want to do this because they've gotten so desperate that they need that bloodshed. ڈاکٹر صاحبہ, یہ وہ طبقہ ہے, یہ وہ کلاس ہے, یہ وہ مینٹیلٹی ہے, یہ وہ ذہنیت ہے جو ملک توڑ سکتے ہیں. 40-50 لاشیں اس ملک میں, کروڑوں لاشیں پھر رہی ہیں, زندہ لاشیں. پاورٹی لائن پہ جو بندہ زندہ ہے وہ زندہ ہے, وہ چلتی پھرتی لاش ہے. جن کے کروڑوں بچے سکولوں سے باہر, وہ چھوٹے ہر طرح ابیوز بھی ہوتے ہیں, وہ پنکچر بھی لگا رہے ہیں, چائے بھی ڈھو رہے ہیں, یہ اینٹوں کے بھٹوں کے اوپر اینٹیں بھی تھاپ رہے ہیں, وہ زندہ ہے. 40-50 بندہ مروانا ان کے لیے کوئی, اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پی این اے, وہ بھائی نظام مصطفیٰ, تحریک نظام مصطفیٰ, یہ تو کوئی مقدس ترین ناموں کے ساتھ ان کے غلط استعمال سے بھی باز نہیں آتے. 40-50 بندہ اس ملک میں, اس کی اوقات کیا ہے مجھے یہ بتائیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس دھمکی میں صداقت لگتی ہے پنڈی والی میں؟ میرا نہیں خیال اتنی جرت ہے کسی میں. I don't think so. ٹھیک, اچھا یہ ممکن ہے جوش خطابت میں یہ بات کرتی ہو, لیکن only a mad man, لیکن میڈنس بھی ہو سکتی ہے, رول آؤٹ میں تو نہیں کرتا. Sir, as they say, there can be a method to this madness. میتھڈ نہیں, اس میڈنس میں تو کوئی میتھڈ نہیں. یہ پنڈی والا کام جو آپ کہہ رہے ہو نا, it's horrifying. میری ویسے دعا ہے, یا بد دعا سمجھ لو, کہ اللہ کرے یہ ایسی حماقت کر گزریں تاکہ ٹنٹا ختم ہو. یہ جو سانپوں کے منہ میں کوڑ کلیوں والا ایک محاورہ ہے نا, یہ ملک وہاں ہے. یہ پتہ نہیں سانپ کون ہے اور کوڑ کلی کون ہے, مجھے نہیں پتا چپکلی کون ہے اور سانپ کون ہے, لیکن سچویشن وہی ہے. جیم ہوا ہوا ملک ہے. اور جب بنا 73 سال پہلے, اس ملک نے 1 روپیہ نہیں کسی کا دینا تھا, ہندوستان سے لینا تھا. گاندھی صاحب نے اس پہ پروٹیسٹ کیا کہ پاکستان کو اس کا حق دو. آج اربوں روپے, کھربوں ڈالر بھی تھوڑا ہے اس کا مقروض. بچے جو پیدا نہیں ہوئے گروی پڑے ہو, یار ملک بنا رہے ہو, کیا کر رہے ہو تم؟ تو نہیں ہوتا اگر تو پھر کچھ اور کرو, سوچو, جاؤ کچھ اور کر لو. سر جو 26 پوائنٹ کا نہیں سنبھالا جا رہا.
जो अगर बात की जाए पीडीएम की, क्योंकि जो नारे लगते हैं वो तो यही है कि जी ये मुल्क चल नहीं रहा और हम आवाम के लिए निकले हैं, वो 26 पॉइंट सुकड़ के 12 पॉइंट जो है वो हो गए। उनमें से कोई अगर मैं देखूं, प्रिंसिपली स्पीकिंग अगर मैं देखूं तो कोई चीज़ गलत नहीं है उसमें, बट द प्रॉब्लम इज़ कि उस पे इम्प्लीमेंटेशन ये लोग नहीं करना चाहते, लगता है का अज़ाइम कुछ और है। और स्पेशली गुजरांवाला में जो तकरीर हुई जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DGIS आए, जब नाम लेके उनकी बात की गई तो आपको लगता है कि इस तहरीक को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है वीज़ावी आवाम का जो सपोर्ट थी? बिकॉज स्पेशली पंजाब में जब आप खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, पंजाब के लोग जो हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट कभी आप उनको नहीं देखेंगे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारों पे वो नहीं निकलेंगे। आपकी असेसमेंट इस पे क्या है? देखें डॉक्टर साहब, सीधी सादी बात है, पाकिस्तान में कोई इदारा सवाए एक के तो है नहीं। लोग पागल हैं, जुनूनी नहीं हैं। उनको पता है कि एक ही इदारा है, उसमें दम है, वो लोगों की आखिरी आस उम्मीद है, और गिले शिकवे भी उसी के साथ होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। वो उनको कोई फरिश्तों का इज्तिमा नहीं ट्रीट करते, बट दे नो पाकिस्तान में सबसे गलीज, सबसे गंदा, सबसे काबिल नफरत और मजमूम कारोबार क्या है? सियासत है और सियासतदान है जो अपने किसी एक टके का हिसाब देने को तैयार नहीं। कुर्बानियाँ, वो यहाँ ऐसे ऐसे खच मौजूद हैं जो कहते हैं कि जी वो सियासतदानों ने कुर्बानियाँ दी। क्या कुर्बानियाँ हैं? मैं जो शुरू में मैंने अर्ज़ किया था, सिंपल प्लेन पावर प्ले। और बात सुने, पंजाब की हद तक तो आई एम 100% श्योर, मैं नजीबुत्तरफैन पंजाबी हूँ, मेरा बचपन लड़कपन बड़ा सारा यहीं गुजरा भाई, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये एक इंतहाई काबिल नफरत और काबिल मजम्मत एक स्टांस है आप। अच्छा, दूसरा बात जो आप कह रहे हो कि ये आइन इनको पता नहीं कहाँ बरोड़ उठते हैं, याद आ जाता है। वो सारा आइन मेरे सामने रख लो, चलो कोई और नहीं, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर आके मेरे साथ तशरीफ लाओ। क्या हो गया है? बड़े कॉन्फिडेंट हो ना, सब्र कर लो 2.5 साल, बकौल तुम्हारे तुम पॉपुलर भी हो, आ जाओगे। नहीं, ये जिंदगी मौत का खेल है। इन पे दुनिया तंग हो जाएगी, इन पे धरती तंग हो जाएगी। ये इंग्लैंड में नहीं लोग गालियां निकालते, जिधर जाते हैं लोग इन पे आवाजें कसते हैं। ये कंक्लूड हो गया अगर सारा, और ये तो साइबेरिया जाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये डकैतों का टोला, रोज जमीन का कोई स्कैंडल आ जाता है, कभी कोई टीटियां आ रही हैं, कभी ये भी है जो ख्वाजा आसिफ वाला है। और यार कंक्लूड करो। मुझे तो मेरी रिजेंटमेंट जो है अगर इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, वो तो ये है कि तो कुछ करो, कंक्लूड करो। और ये इन चीजों को कंक्लूड करना मुझे तो नहीं लगता। मैं तो कल परसों भी कह के हटा हूं कि भाई ये जो एसेट्स बियॉन्ड इनकम वाली बात है, इसमें 18-19 का, 19-20 का, 15-20 का, वो तुम तो कोई अपना टका जस्टिफाई करने का लॉजिक है। एक मुझे आप बता दो, मियां शरीफ के ये 7 भाई थे, बंटवारा हुआ 19-20 के फर्क के साथ, सबको जाहिर है यकसा मिला, कोई कंप्लेंट नहीं थी किसी के बारे में। वो ये चले गए 7वें आसमान पे। बाकी भाइयों की औलादों ने भी तरक्की की, लेकिन वो रीजनेबल तरक्की है, अंडरस्टैंडेबल तरक्की है। वो इनके पास, नीम पागलों के पास कहां से कौन सा सुरखाब का पराया इक़्तिदार के अलावा? मुझे समझा दो। बट इसमें हसन साहब काम भी इन्होंने माजूरों वाले किए। मैं आपसे डिसएग्री नहीं करती, बट एट द एंड ऑफ द डे बात वही है जो हमने शुरू में, मेरा ख्याल है शुरू के 5 मिनट में आपने बात की कि अगर गिला है तो गिला यही है कि अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर इनको निज़ाम, फिर इनको इस्टेब्लिशमेंट, फिर इनको NROs क्यों मिलते रहे और यही वापस जो है वो आते रहे, जिससे इनका जो बयानिया है और जब ये आवाम में जाते हैं तो उसको तकवीत मिलती है कि जी हमने कुछ तो किया है कि जब हम वापस आए हैं, हम कुछ तो कर रहे हैं, हम डिलीवर तो कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। और फिर दूसरी साइड पे एक और चीज़ है, एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, सबका होना चाहिए, टांग दे जिसने इस मुल्क को लूटा है। बट प्रॉब्लम यह है कि जब आपके जो इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा है, वो बात करे जी यक तरफा एहतसाब हो रहा है, नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर बहुत ज्यादा सवाली निशान पूरे सिस्टम पे लग जाते हैं। देखें, मैंने कहा कि इस बार भी सरवाइव कर गए। पहले किया झक मारी, पहले किया गुनाह किया, जुर्म नहीं गुनाह किया। और देखो एक बात,
آپ جب ایلیٹ کی بات، ایلیٹ کیپچر ایک جو ٹرم ہے، ٹھیک ہے، بالکل یہ ملک ہے. اچھا، اور ایلیٹ کون ہے؟ کون ایلیٹ ہے؟ ایک تو ہے جو فزیکلی جینولی، کوئی درجنوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بے تحاشا 73 سال میں میرا خیال ہے شہید ہی نہ گنے جائیں. یہ باقی جو ہیں سارے یہ بینیفیشریز ہیں سسٹم کے. یہاں کوئی بہت بڑا، میں ایک جملہ بول رہا ہوں پچھلے میرا خیال ہے 18 سال سے، کہ اس پورے نظام کو تیزاب سے غسل دو. لیکن مجھے الاؤ کریں، سوری، 3 شفٹ، اسی سے میں نے آپ کے جو ہے وہ جوڑنا ہے، میں نے اسی سے جوڑنا ہے. آپ نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ لیڈ کیپچر ہے اس ملک میں جو ہے وہ بینیفیشریز جو ہیں انہوں نے ملک کو جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے. یہی بینیفیشری سارے ہمیں خان صاحب کے ارد گرد بھی نظر آتے ہیں. پھر ہم کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا جی اٹس میڈنس، کہ آپ ایک کام بار بار کر رہے ہیں ایکسپیکٹنگ ڈفرنٹ ریزلٹس. ازنٹ اٹ دی سیم تھنگ؟ دیکھیں بات سنیں، کائنات میں اگر کوئی مثال ہے عالی شان، کوئی ہیرو، کوئی رول ماڈل، کوئی آئیڈیل، وہ ہمارے حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آپ کو مدینہ کا فیز یاد ہے؟ منافقین تھے، بالکل تھے. وہ آہستہ آہستہ وہ چھانٹی ہوتے گئے، وہ کانٹ چھانٹ ہوتی چلی گئی ان کی. تو عمران پہلی دفعہ اس گیم میں آیا ہے، اس میں نہ تجربہ کاری بھی ہوگی، تھوڑی عقل کی کمی بھی ہوگی، ایکسپوئر کی کمی بھی ہوگی، لیک آف ہوم ورک بھی ہوگا، بہت سارے فیکٹرز ہوں گے. لیکن جب یہ بات دیکھو، یہ عجیب لوگ ہیں، عجیب ایک گندگی اور غلاظت کا ڈھیر ہے. یہ جب بات کرتے ہیں یہ نا تجربہ کار ہے. اور جب تم آئے تھے ایکسائز کے وزیر بن کے پنجاب میں، اس سے پہلے تم اتفاق میں اپنا کو ماڑا موٹا کو کام شام کرتے تھے. تمہارے پاس کون سا تجربہ تھا؟ تم تو ایسے چپکے ہو پھر کہ اب تک جان نہیں چھوڑ رہا ہے. وزیر اعلیٰ رہا ہے 3 بار وزیر، اب اگلے خواب دیکھ رہے ہو تم. تو یہ ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو مین آدمی ہے اس کا ہدف کیا ہے، اس کا فوکس کدھر ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، اور کیا وہ مکمل طور پہ فوکسڈ ہے. یہ میرا اسیسمنٹ ہے. غلط ہوگا تاریخ تھوکے گی بھی نہیں ہم جیسے لوگوں کے منہ پہ. ختم ہو گئی بات. یہ کہتے ہیں ہم دیانتدار ہیں، میں کہتا ہوں تم بے ایمان ہو. اب کھلے میدان میں اس کا فیصلہ ہو جائے. بالکل ہیں عمران کے ارد گرد جو آپ کہہ رہے ہو وہی نہیں ہیں، کرپٹ بھی لوگ ہیں، پتہ ہے مجھے، ذاتی طور پہ پتہ ہے. چلو منافقین ہوتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پہلا راؤنڈ ہے، کوئی بات نہیں، چلنے دو. یہ 3 باریاں لے کے بیٹھے ہیں اور زیادہ ہیں. ان کو ایک ہی سمجھو، جو میں نے کہا تھا نا کہ ایک قبائلی چہرہ یا زرعی چہرہ ہے، اور ایک صنعتی چہرہ، اور یہ شہری چہرہ ہے، وہ اربن فیس ہے، ایک فیوڈل فیس ہے. تو یہ دونوں کو آپ ملا کے دیکھ لو. پچھلے کتنے سال سے ملک ان کے پاس یرغمال پڑا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، جب یہ جلا وطن بھی تھے تو ان کے پاس یرغمال پڑا تھا ملک. یہ واقعی جلا وطن ہو گئے ہوتے، یہ واقعی بے جان کر دیے گئے ہوتے، ان کو اینا نہ ملتے. یہ ہمارے ہاں نا آرٹ آف تھنکنگ لوگوں کے پاس ہے نہیں. یہ سانپ زخمی ہوئے تھے، ان کے فن کچلے گئے ہوتے تو یہ واپس آتے. دوبارہ جھک مارنی ہے، جس نے مار کے دیکھ لیں. ٹھیک حسن صاحب، ایک اگر الاؤ کریں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو پی ڈی ایم کے اندر معاملات چل رہے ہیں ان پر بھی بات کریں گے، اور بالخصوص آصف علی زرداری کی جو سیاست ہے، we'll talk about that and much more right after a short break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ان کانورسیشن ود حسن نثار صاحب. حسن نثار صاحب، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نو میٹر جتنا مرضی وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور ایک یونائٹڈ فرنٹ پیش کرنے کی کوشش کریں، پی ڈی ایم کے اندر پہلے ہی لگ رہا تھا کہ غیر فطری اتحاد ہے، لیکن جیسے جیسے آگے جو ہے وہ چیزیں پروگریس کرتی گئیں تو یہ زیادہ جو ہے یہ ایویڈنٹ ہوتا گیا. استعفے، دھرنا، سینٹ کا الیکشن، بائی الیکشن، اس سب پہ جو ہے وہ آپس میں ایک ڈسکنیکٹ ان دونوں جماعتوں کا، بڑی جماعتوں کا جو ہے وہ نظر آیا.
اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہے اور ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے. یہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے. یور کامنٹس آن دس؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ، میں تو ڈے ون سے بہت کلیئر تھا. میں نے تو بلکہ ایک جملہ بولا تھا وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ یہ بے شرمی بے حیائی کہاں بھی پہنچ جائے اس کی بہرحال ایک حد تو ہوتی ہے. جس شخص کی تم لوگوں نے بدتمیزی سے، بے رحمی اور سفاکی سے زبان کاٹی تھی، اس کی زبان پہ اعتبار کرنے کے لیے تم جیسے سیانے کبوں کی ضرورت تھی. ہو نہیں سکتا بی بی، یہ میں نہیں کہہ رہا، صدیوں سے ہیومن وزڈم کہ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں، یہ گدڑی میں 10 فقیر رہ لیتے ہیں. ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی. اور آؤٹ منوور کر دیا زرداری صاحب نے، چونکہ زرداری بہرحال خاندانی آدمی ہیں. مطلب میں ان کے دیکھو نا، جب یہ لوگ پتہ نہیں کہاں لوہا کوٹتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے مجھے نہیں پتا، اس وقت حاکم علی زرداری اس وقت بھی ایم این اے تھے. وہ ایک قبائلی سردار کی، قبائلی سردار سے مراد یہ میں کوئی نیگیٹو پازیٹیو کی ٹرمز میں بات نہیں کر رہا، وہ ان کے اندر ایک جہاں بانی کا، ان کے اندر انسانوں کو ان کے پاس یہ آرٹ ہوتا ہے. وہ ڈی این اے میں شامل ہے آصف زرداری کے. یہ آؤٹ منوور ہو گئے. میں ڈے ون سے کلیئر تھا. مجھے قطن کوئی دیکھیں بات سنیں، جس بندے کی اہلیہ کو جتنی بے رحمی سے انہوں نے سکینڈلائز کیا تھا، خدا کی قسم میں نہیں بھولتا. 27-28 سال ہو گئے میں کیمپین a little less than 30 years میں نے پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی میں شروع کی، پوری قوت سے جاری رکھی اور ان لوگوں کے خلاف. میں قسماً کہہ رہا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے آج بھی، مجھے نہیں بھولتا جو جملے، جو لفظ، جو مثالیں انہوں نے بیگم نصرت بھٹو مرحومہ اور بے نظیر بھٹو. یار میں نے تو یہ مریم کے بارے میں مجھے سوشل میڈیا پہ کسی نے کچھ دکھایا، وہ بدتمیزی دیکھ کے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی. میں نے یہ 10-15 دن 8-10-12-15 دن پہلے کی بات ہے، میں نے ماں بہن بیٹی اس کے عنوان سے کالم لکھا اور لوگوں سے کہا کہ کسی بھی خاتون کو اس طرح کی زبان اس کے بارے میں استعمال کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کر کے اپنی ماں کا تصور کر لو. اچھا اب یہ ایکسپیکٹ کرنا، نہ یہ دشمن تھے، ان کا کیک کے شیر پہ جھگڑا ہوتا ہے. ادروائز ان کی اپنی اپنی دنیا ہے، ان کے اپنے اپنے ٹارگٹس ہیں، اور باقیوں کا تو نام نہیں جانتا کوئی. حسن صاحب، لوگ ڈی آر نہیں، وہ لوگ جو پی این اے کی تحریک میں شامل تھے وہ سب گڑی خدا بخش میں جو ہے وہ اس تقریب میں تھے جہاں پہ بیوی کی برسی کی تقریب تھی. I mean, look at the irony of things. یہاں پہ آپ وہ جو جن کے اینسسٹرز جو ہیں وہ obviously خود اس میں نہ ہوں، اینسسٹرز جو ہیں وہ پی این اے کی تحریک میں شامل تھے، وہ لوگ سب گڑی خدا بخش میں اس دن موجود تھے. That's the irony of things. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، اگر یہ منافقوں کا ٹولہ نہ ہوتا، یہ ملک یہاں ہوتا. میرا ایک آرگیومنٹ ہے، میں تان اس جملے پہ توڑتا ہوں، اگر یہ واقعی کسی بھی قسم کے رہنما ہوتے. یہ ہمارا بھی فیلئر ہے اس ملک پہ کہ مذہبی رہنما فیلڈ، پولیٹیکل لیڈرشپ فیلڈ، انٹلیکچوئل لیڈرشپ فیلڈ. آل آف اس اپنے اپنے شعبے. کیا ہوتا کیا ہے؟ سماجی رہنما ہوتے ہیں، سیاسی رہنما ہوتے ہیں، فکری رہنما ہوتے ہیں، جو انٹلیکچوئل لیڈرشپ ہوتی کسی ملک کی. اچھا اسی طرح روحانی رہنما ہوتے ہیں. یہ ملک جہاں کھڑا ہے، میں تو ڈھیٹ نہیں ہوں. یہ اگر کوئی ایک بھی کامیابی سے پرفارم کر رہا ہوتا، دیکھو بات سنو، ایک سادہ آرگیومنٹ ہے. نماز جو ہے پنجگانہ وہ اپنے اپنے وقت پہ ہوتی ہے اور اس میں صفیں سیدھی رکھی جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا، اور وہ اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس کے بعد کہتے قضا ہو گئی. مجھے بتاؤ، نماز بر وقت ادائیگی کے بعد کہیں تو ٹائم پہ پہنچتا ہی کوئی نہیں. مجھے اگر آ کے لوگ میجورٹی معذرت کے صاحب وہ سوری 10 منٹ ٹریفک، ایک تو میں ہنس پڑتا ہوں کہ یار تم مریخ سے آئے ہو، پہلی بار ٹریفک دیکھی ہے اس شہر کی. میں تو نہیں لیٹ ہوتا، اور خدا کی قسم نہیں ہوتا. میرے سارے کولیگ سب کو پتا ہے کہ یہ بندہ کبھی لیٹ نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات،
وہ میں کہتا ہوں کہ بھائی تم ایک پاکستانی ہو اوپر سے مسلمان ہو, پنکچویلٹی کی تو تمہیں پی کا نہیں پتا, تو یہ کس کا فیلئر ہے؟ یہ حوروں کے لیے ثواب کے لیے صرف ہے. نماز کا ایک پیکج ہے, ہوش اڑ جاتے ہیں بندے کے اگر سوچے کہ بردرہڈ ہے, بھائی چارہ ہے, صلہ رحمی ہے, ایک دوسرے کا ساتھ ہے, وضو ہے, اس کا مطلب پاکیزگی ہے, گٹوں کی صفائی نہیں ہے. وہ آنکھ کی بھی صفائی ہے, وہ نیت کی بھی صفائی ہے, وہ اعمال کی بھی صفائی ہے, لیکن نہیں ہے. قطاریں سیدھی کرنی ہے, قطار میں کھڑا نہیں ہونا. اچھا حسن صاحب, وقت پہ نماز پڑھنی ہے, وقت پہ پہنچنا کہیں بھی نہیں آپ نے. صحیح. تو یہ آپ کی ریلیجس لیڈرشپ کی, اسپرچول لیڈرشپ کا فیلئر ہے. فکری طور پہ لوگ منتشر ہیں, کسی کے پلے کا کھائی نہیں. ٹھیک. وہ آپ کی انٹلیکچوئل لیڈرشپ کی بدماشی ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا یہ حسن صاحب یہ مجھے بتائیے کہ ابھی کیونکہ ہم بات کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی, تو یہ تو ان کو اگر یہ ہی نوز جس طرح کی کارکردگی ہے جو بھی ہے سارا, ان کو ایک پتہ ہے کہ ہماری سٹینڈنگ کیا ہے, جتنی سیٹیں ان کو اب مل چکی ہیں سندھ میں, اس سے پہلے اتنی سیٹیں کبھی نہیں ملی. تو دے نو کہ اگر الیکشن میں جاتے بھی ہیں اور اسی نظام کے تلے جس طرح وہ کہتے ہیں تو ملنا کچھ نہیں ہے, اس سے کم ہی ملے گا, زیادہ نہیں ملے گا. اب نو کانفیڈنس کی وہ باتیں کر رہے ہیں, نو کانفیڈنس وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے بزدار صاحب کے خلاف جو ہے وہ لایا جائے. آپ چودھریوں کی سیاست کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے کیونکہ ان کے بغیر یہ کامیاب نہیں ہو سکتا, یا آپ کو یہ کامیاب ہوتی ہوئی تحریک نظر آ رہی ہے اگر نو کانفیڈنس آتا ہے؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں چودھری اس کو اچھا اتفاق ہے, آپ بھی جانتے ہو, میرے بھانجے میں ان کے بچوں کے کلاس فیلوز ایل اے ایس میں اور یہ اور وہ سارا, آئی نو دم. میں سچی بات ہے, میں چودھریوں سے فاصلہ اختیار کر لوں گا. حالانکہ میرا کوئی لینا دینا, کوئی دلچسپی, کوئی لینا دینا پالیٹکس سے رتی برابر نہ بچپن میں تھی, نہ کالج میں, نہ یونیورسٹی میں. میں فاصلہ اختیار کروں گا. جتنی زیادہ بےہودگی, بدتمیزی, غیر ذمہ دارانہ سلوک کا مظاہرہ چودھری کے ساتھ کیا ہے, انہوں نے قدر ہی نہیں کی. ان کو بندوں کی ان کے چمچے کڑچھوں نے کہہ دیا ہوگا فلانا ہے. اور میں نے یہ بات کی بھی ہے ایٹ اے سرٹن سٹیج کہ مونس کا مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ مونس کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا اس کی کردار کشی کے لیے. کھوپڑی میں بات ہی نہیں پڑی. یہ چودھری اس کو لے کے اپنے بڑوں کی طرح, سینئرز کی طرح, بزرگوں کی طرح چلتے, وہ ان کے لیے آؤٹ آف دا وے جاتے, کچھ بھی کر سکتے تھے. وہ پرویز مشرف صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا انہوں نے, حالانکہ پریکٹیکلی پرویز مشرف صاحب نے بھی ان کے ساتھ زیادتی کی. چوہے شجاعت کی کتاب پڑھنے پتہ لگ جائے ہے کہ تھرو آؤٹ ان لوگوں کے جو مرحوم والد تھے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, وہ شریف صاحب, تو شریف صاحب نے کتنی بار ان کے ساتھ کتنا بڑا جھوٹ بولا, بلف کیا, مکر گئے, بیک آؤٹ کر گئے. وہ لکھا ہوا ہے چوہے شجاعت میں. یہ بہت شرم حیا والے وفادار لوگ ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس معاملے میں ان کو کرنا چاہیے. بالکل نہیں, جیسے کو تیسا. میں جتنا بھی بھلے اچھے ہوں, مجھے گالی دو گے تو میں گالی دوں گا, میرے ساتھ بدتمیزی کرو گے میں کروں گا. سر I'm sorry, I'll have to take a break. یہ ون وے نہیں ہوتا, بالکل ون وے نہیں ہوتا. اور چودھریوں کے بغیر, پی ایم ایل کیو کے بغیر یہ تحریک اگر نو کانفیڈنس کی لائیں گے تو وہ کامیاب ہوتی ہوئی نہیں نظر آ رہی, اور کامیاب ہو نہیں سکتی, جس کا ادراک پی ایم ایل این میں لوگوں کو ہے. لیکن زرداری صاحب شاید کچھ اور کیلکولیشنز ہیں ان کی. ول ٹیک اے شارٹ بریک, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حسن صاحب, اب کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل سین ہے اس پہ ایک نئی انٹری ہوئی ہے, ری انٹری ہوئی ہے. دورانی فیکٹر جو ہے وہ آئے ہیں. دورانی صاحب جو ہیں انہوں نے جا کے شہباز شریف سے ملاقات کی, حکومت کہتی ہے ہم نے نہیں بھیجا. باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ حکومت نے روکنے کی بھی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے. اور یہ بھی مجھ سے بہت بہتر آپ جانتے ہیں کہ وہ کس کے بہت کلوز جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں. گوئنگ بیک ٹو آور اوریجنل ڈسکشن جو ہم اپنے فرسٹ سیگمنٹ میں ہم کر چکے ہیں, کیا دوبارہ سے کوششیں ہو رہی ہیں کسی ڈائیلاگ کی, دوبارہ سے کوشش ہو رہی ہے ان کو کسی این آر او ریلیف دینے کی؟ یہ آپ کس کی بات کیا نام لیا تھا آپ نے؟ سر دورانی صاحب, محمد علی دورانی صاحب. ہاں دورانی صاحب کے بارے میں
میرا ایک جملہ جو ہے نا وہ ضرب المثل بنا ہے، اور دورانی صاحب جانتے ہیں بہت اچھی طرح. دورانی صاحب ہیں ایز اے پارٹ آف مائی فیملی، میرے بھائیوں کی طرح ہیں. دورانی صاحب کے بارے میں نے آج سے 20 سال پہلے ایک کالم میں لکھا تھا جو زبان زد عام ہو گیا، اور وہ لوگ بڑا کوٹ شوٹ کرتے ہیں، لیکن موسٹلی چونکہ لوگوں کے اندر وہ تربیت کی کمی ہوتی ہے تو وہ بتاتے نہیں کہ یہ جملہ آیا کہاں سے تھا. میں نے لکھا تھا کہ محمد علی دورانی شہد کی دلدل ہے. اب آپ بھی رک کے سوچو، دلدل میں جو چلا جائے نا پھر اس کا باہر آنا ہوتا ہے مشکل. لیکن دورانی صاحب شہد کی دلدل ہیں، ٹھیک ہے. اور دورانی صاحب ایک ایسے آدمی ہیں، میں نے کہا نا میرے بھائیوں کی طرح وہ، میں نے کہا پارٹ آف مائی فیملی، یہ وہ سارا ٹھیک ہے. بیلی پور میں بھی ہم اکٹھے، یہ انتہا ہے بیلی پور جو میں نے بنایا، اس میں میرا اپنا فارم ہاؤس ہے، اور جو قریبی دوستوں کے دورانی صاحب بھی شامل ان میں. تو دورانی صاحب ایک پنجابی کا ایکسپریشن ہے جو مجھے پتہ ہے آپ کو تو ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آئے گا. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ گلے تے پیر نہیں رکھتا. نہیں صرف میں سمجھ آ گیا، گیلی پاؤں پہ زمین، گیلی زمین پہ پاؤں نہیں رکھتے. ہاں، وہ بہت رسک فری، بہت ناپ تول کے چلنے والے آدمی ہیں. اور میری زندگی میں 4 لوگ ہیں جو ڈرائیو کر رہے ہوں تو میں ریلیکس کرتا ہوں. میں چونکہ خود 6 سے گاڑی چلا رہا ہوں، I was a student of 6th class، سو میں کسی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتا. میرے ساتھ ڈرائیور ہوتا ہے، میں نے کبھی کسی کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں. ایک میرے دوست ہیں حفیظ خان، جاوید ہاشمی جن کا سیکرٹری جنرل ہوتا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اور جنہوں نے جہانگیر بدر مرحوم کو شکست دی تھی. ایک حفیظ خان، ایک امیر افضل، ایک محمد علی دورانی. میں کبھی کسی چوتھے بندے کے ساتھ میں نے ریلیکس نہیں کرتا. یہ چلا رہے ہوں گاڑی، سمجھ گئے میں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ سمجھ گئی سر، سمجھ گئی. دورانی صاحب کا ناپ تول کا اشاری نظام پرفیکٹ ہوتا ہے، کوئی ومزیکل، کوئی ایسے نا کچھ نہیں. تو میری ابھی ملاقات نہیں ہے، اگلے پروگرام پہ I'll be able to brief. He likes to brief me، لیکن میں سمجھ رہا ہوں جو ہو رہا ہے وہ اپنا ٹھیک ٹریک پہ ہو رہا ہے. وہ ٹھیک ٹریک پہ ہو رہا ہے، نتیجہ خیز ہونا ضروری نہیں ہوتا. اچھا نہیں سر، وہ تو ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، آپ تو اس کو اپوز کرتے ہیں ماشاءاللہ سر. لیکن وہ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، آپ تو اس کو اپوز کر، دورانی صاحب ڈائیلاگ کی، ٹریک 2 ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، آپ اس کو ہمیشہ اپوز کرتے ہیں. آپ نے کہا ڈائیلاگ، یہ گرینڈ ڈائیلاگ، یہ نیشنل، یہ کیا ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے ماضی جو ہم نے پروگرامز کی ہیں. میں نہیں ڈاکٹر صاحب اس سے ایگری کرتا. میرا اور دورانی صاحب کا قربت، پیار، محبت، تعلق اپنی جگہ پہ. وی آر 2 ڈفرنٹ ہیومن بینگز. جو ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرے گا ان میں سے ایک ہوگا. قاتل اور مقتول کے درمیان ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. پھر باقی پیر پگاڑا کے یا وہ تائب ہو یا نہیں. میری نہیں پیر پگاڑا صاحب چھوڑیں آپ، نا یہ اتنا ہلکا اور اتنا لائٹ ویٹ کام نہیں ہے. دیکھیں، یا تو پھر ابو سفیان کی طرح توبہ کرو، ادروائز یہ تو 2 ہی صورتیں ہیں. کانٹ فائٹ دیم، جوائن دیم. دوسری کیا ہے کہ بھئی یہ مکہ کر. مجھے نہیں سمجھ آتی. پرانے زمانے میں امیر علی ٹھگ پہ گوروں نے بڑی خوبصورت کتابیں لکھی ہیں. وہ 200 بندہ مار دیتے تھے ٹھگ جو تھے، وہ بڑے طریقے سے. اس کے بعد اجتماعی قبر کھود کے ساری لاشیں ڈال کے سیدھا کر کے اوپر آگ جلا دیتے تھے. وہ 5 دن آگ جلتی تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نیچے 100 200 50 بندہ دفن ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ قاتل اور مقتول کے درمیان کیسا ہوتا ہے. چلو کوئی ایک آدھ انسیڈنٹ ہو، لیکن سر اس کا مطلب کہ پھر کوئی یہاں پہ تبدیلی نہیں آئے گی نا. اگر یہ چیزیں آپ نے بھی، ہم نے اگری کر لیے، there's a consensus کہ پیر پگاڑا صاحب کے اس پہ نہیں گئے. ظاہر ہے پھر کہاں سے اشارے ملے ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے. تو اس کا مطلب ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف. نہیں، مل جل کے ہی ہوگا. نہیں، پیر پگاڑا صاحب کا بھی ڈیفینیٹلی رول تو ہوگا، لیکن یہ کوئی مطلب یہ کوئی کسی ایک آدھ پھول کا کاروبار نہیں. یہ پورا چمن مجھے اس میں دکھائی دے رہا ہے. چمن نہ صحیح تو ایک پورا بکے ضرور ہے. چمن اجڑتا ہوا نظر آ رہا ہے یا آپ کو جو ہے وہ بستا ہوا نظر آ رہا ہے؟
अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं समझता हूं ज़ाती तौर पे ये मुल्क एक ऐसे मोड़ पे आ गया है जहां फैसला करना होगा। कब से कह रहा हूं मैं, या चंद खानदान बचा लो या पाकिस्तान बचा लो। ठीक है, अगर इन खानदानों का मुस्तकबिल है तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुझे उसके आगे क्वेश्चन मार्क नजर आता है। उसकी 1001 सूरत है। आई लीव इट देयर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है, लेकिन आपकी इस बात पे कि फैसला कुन घड़ी आ चुकी है, चंद खानदान होंगे या पाकिस्तान होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। आने वाले दिनों में नजर आएगा कि हो क्या रहा है। हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।